अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना मंशूर नहीं दे सकी। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने आज कामुकी में एक जलसा किया और जहां पे अपना मंशूर भी बताया। और उन्होंने बताया कि हम गरीब आदमी के लिए क्या करना चाहते हैं, इस मुल्क में किस तरह से बेहतरी लेकर आएंगे। जहांगीर तरीन साहब ने यह भी कहा कि मैं एक आम आदमी की मुश्किलात को समझता हूं, क्योंकि मैं किसी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं भी जीरो से हीरो बना हूं, तो इसलिए मैं एक आम आदमी के दर्द को समझ सकता हूं। हमने देखा यह है कि जहां पे बात आती है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, तो वहीं पर एक और चीज़ भी देखने को नजर आती है कि जिस तरह की मीडिया कवरेज सामने आ रही है, तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शन में इनके लिए कोई अच्छी पोजीशन नजर आ रही है? ये क्या फैसला हो सकता है? ग्रैंड अलायंस स्टार्ट हो चुका हुआ है। परवेज खटक साहब ये कहते हैं कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद होते हुए नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बिलावल भुट्टो जरदारी ऑलरेडी एक अच्छी कैंपेन भी अपनी करके गए हैं। इसी के साथ साथ बाकी दीगर सूबे भी एक्टिव हो चुके हुए हैं। बलोचिस्तान की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही नजर आती है। बाप पार्टी के अरकान छोड़ना शुरू हो चुके हुए हैं। 8 अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब जा चुके हैं। 2 अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। साले बोतानी साहब जो हैं और उनके साथ 13 अरकान अभी तक अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में पोजीशन चेंज भी हो सकती है। दूसरी जानिब पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसहाक डार साहब को सेनेट में कायदे ऐवान मुंतखब कर लिया है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने। ये तमाम सूरत हाल डिस्कस करते हैं। आज पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद अली साहब और आज़म चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। नौशाद साहब, हमने मंशूर के हवाले से कल प्रोग्राम में बात की थी कि अभी तक तमाम पार्टीज़ जो हैं वो अपने मंशूर पर काम करती हुई नज़र आ रही हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने यंगस्टर्स को टारगेट किया, उनसे बात की। आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आम आदमी के लिए मंशूर लेकर आई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास मंशूर नहीं है। किस तरह से देखते हैं आज की इसकी एक्टिविटी को? देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि मंशूर पर काम हो रहा है और मंशूर इंशाल्लाह बहुत, मैं आपको आज उसकी मज़ीद तस्दीक कर देता हूँ और आपको सोर्स भी बता देता हूँ। जी ज़रूर। आज हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नवीद इलाही, उनके बेटे का वलीमा था। डॉक्टर सईद इलाही को आप जानती होंगे, उनके छोटे भाई हैं। वहाँ मेरी डॉक्टर मुसद्दक मलिक से बात हुई मंशूर के मामले के ऊपर। तो एक पहली बात तो ये है कि उनका ये कहना था कि 4-5 दिन के अंदर या 1-2 दिन ऊपर नीचे अगर हो जाए किसी वजह से, तो इंशाल्लाह मंशूर, इरफान सिद्दीकी साहब उसको देख रहे हैं, मंशूर का ऐलान हो जाएगा। अब आ जाएं, वो कल का जो सवाल था चौधरी साहब ने भी उठाया था ताजरों से और माशी प्लान और आम आदमी के लिए नहीं कर रहे, तो मैंने उन पर भी उनसे सेर हासिल गुफ्तगू हुई। तो उनका कहना था, देखिए मंशूर को दिए बगैर हम अपनी अनाउंसमेंट्स नहीं करना चाहते, एक बात। दूसरी और बड़ी बात बता देता हूँ आपको कि जो मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर आ रहा है और जो माशी प्लान आ रहा है, उसके अंदर उनका कहना है कि बाकी जमातें जो हैं वो सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड ढूंढ रही हैं। हम मंशूर के अंदर यूथ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ला रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि जितने भी आपकी यूथ है प्रॉपरली हम उनको मेरिट बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड करें, जिसके ज़रिए वो लोग जो है ना वो तरक्की कर सकें, अपना नेशनल जो आपका कौमी जो आपकी प्रोग्रेस है उसके अंदर अपना हिस्सा डाल सकें। प्लस ये है कि वो ग्रो करके जो आपकी इकॉनमी है उसका वाइब्रेंट और प्रोग्रेसिव पार्ट बन सकें। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा जो फोकस है वो यूथ के लिए, क्योंकि आपका जो यूथ है यही आपका फ्यूचर है और उसी से हमने आगे बढ़ना है। जी। तो मंशूर की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मंशूर आप बता रही हैं, एक बात और बताऊँ, मंशूर इन राइटिंग होता है हमेशा। किसी भी सियासी जमात का मंशूर, वो ऐलानात जो मर्जी करते रहें, लेकिन मंशूर एक्चुअली वो होता है जो इन राइटिंग दिया जाता है इंतखाबात से कबल। अगर ये जो बातें की जा रही हैं, मुझे याद है कि अलीम खान साहब के मुंह से मैंने ये भी सुना है कि जनाब 1 तोला सोना के बराबर जो है वो तनख्वाह होनी चाहिए, लेकिन वो परवेज खटक साहब 50,000 करना चाह रहे हैं और वो उससे कह रहे हैं गुजारा ना हो। तो 50,000 में भी आजकल कोई आसान काम तो नहीं है गुजारा करना। लेकिन असल बात जो है ना, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बहस चल रही है, जो मेरे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि कोई सब्सिडी देने से, इंसेंटिव देने से, या ये जिस तरह लैपटॉप स्कीम है या इस तरह की बात नहीं, पॉलिसी पॉइंट से इस तरह की पॉलिसी डिज़ाइन की जाए ताकि मुल्क की मईशत और मुल्क के जो मसाइल हैं पॉलिसी सतह के ऊपर वो जो है ना उनमें बेहतरी आए। तो वो इसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि नौशाद साहब ने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो चाहती है कि प्रॉपर्ली यूथ के लिए अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आए जाएं। आज यूथ को टारगेट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी किया है और इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी भी यूथ की ही बात करते हैं। अमलन मंशूर आना शुरू जो है वो अभी नहीं हुए, लेकिन जो बयानिए हैं वो आ रहे हैं। आप इन बयानियों को किस तरह से देखते हैं? और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी लोन की बात की है। आपने क्या नौजवान को रोज़गार नहीं देना, उसे आपने लोन पर लगाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा। देखिए, मंशूर हर पार्टी देती है,
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں حالیہ اگر کوئی 4 5 6 حکومتیں مسلسل ہم دیکھیں منشور پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے کہ اگر پارٹیاں منشور دیتی ہیں تو اس منشور پہ ترجیحی بنیادوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں سب سے پہلے ان کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر بنانا وہ بہت اچھی بات ہے, اس کے بغیر تو خیر کوئی ملک چل نہیں سکتا, لیکن اس انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے تمام وسائل نہیں جھونکنے چاہیے بلکہ پالیسیز ایسی بنانی چاہیے جو ابن شاہ صاحب ذکر کر رہے ہیں, ایسی مضبوط اور مربوط پالیسیز ہوں. ان پالیسیز کے تحت آٹومیٹکلی آپ کا انفراسٹرکچر بنتا چلا جائے, روزگار کے مواقع پیدا ہوتے چلے جائے. جب آپ تعلیم کو اپنے منشور کے اندر فوقیت دیں گے, ہم تعلیم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تعلیم بہتر ہوگی, آپ دیکھیے گا آٹومیٹکلی آپ کے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے. اسی طرح آپ ہیلتھ کے شعبے میں آ جائیں, اگر اس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے, آپ تمام شہروں کے اندر ہیلتھ کی تمام سہولتیں فراہم کر دیں گے, تو یہ جو بڑے شہروں پہ ایک برڈن ہے, بڑے ہاسپٹلز میں برڈن, یہ ختم ہو جائے گا. آپ کو پالیسیز کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو منشور کی باتیں آ رہی ہیں, یہ نوجوان نسل کو جو فوقیت دی جا رہی ہے, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول کی اگر ہم تھوڑی سی گفتگو اس کو ہم غور کریں تو اس میں بہت ساری حد تک حقیقت نظر آتی ہے کہ کیونکہ آپ کے 60% کے قریب اس وقت نوجوان ہیں, جس میں کل ذکر کر رہے تھے نشاط صاحب 6 کروڑ کے قریب نئے ووٹرز ہیں. آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے, ان کا مستقبل ہے, اور پاکستان کی سیاست بھی انہوں نے چلانی ہے, پاکستان کی بیوروکریسی بھی انہوں نے چلانی ہے, پاکستان کی معیشت بھی انہوں نے چلانی ہے. آپ کو انہیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, لیکن آپ کہاں پہ لے کے چل رہے ہیں؟ ابھی تک صرف زبانی کلامی یا سوشل میڈیا پہ. اس کے لیے آپ نے ابھی تک کسی پارٹی نے کوئی ایسا پریکٹیکل منشور نہیں دیا. دوسرا یہ ہے قرضے دینا کوئی حل نہیں ہے, لیپ ٹاپ دینا کوئی حل نہیں ہے, ٹیکسی دے دینا کوئی حل نہیں ہے. آپ نے اپنی پالیسیز ایسی بنائیں کہ کوئی نوجوان جیسے ہی تعلیم یافتہ ہوتا ہے, اسکول کالج سے باہر آتا ہے, اس کے لیے روزگار کے بے شمار مواقع پڑے ہوں, اس کو جاب ڈھونڈنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے. آج ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز جو کہ والدین بڑی مشکل سے ان کو ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں, ان کو بھی جاب نہیں ملتی. کیوں نہیں ہم ایسی پالیسیز میں جاتے کہ ان بچوں کو نہ سفارش کی ضرورت پڑے نہ رشوت کی ضرورت پڑے, آٹومیٹکلی وہ مجبوراً پھر جب وہ جاتے ہیں ملک سے ملک چھوڑ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی برین ڈرین ہو رہا ہے. پھر دوسرا جو مسئلہ ہے, اب یہ ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے, آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں یہ سینس بھی نہیں ہے, یہ پالیسی بھی نہیں ہے. ایک دفعہ ہمارے وہ جماعت اسلامی کے ہیں, مجھے میرے دماغ سے اس نام نے, میں بتاتا ہوں, وہ کہہ رہے تھے کہ آج سے 4-5 سال قبل ان سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے آئندہ 3 سال میں دنیا میں یہ 3.5 لاکھ IT پروفیشنلز کی ضرورت ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم کو کام ہی نہیں کر رہے اس کے لیے. اور ہمارے ہاں PhD کرنے کا انجینئر بنا دیں یہ, حالانکہ اصولی طور پہ ان کو ان بچوں کو آپ کو میٹرک کے بعد FA کے بعد BA کے بعد ان کو اسکلڈ ایجوکیشن دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے اپنے کام کے اندر لگ سکے, کاروبار ڈیولپ کر سکے, انٹرپرینورشپ کا پروان چڑھائیں, پھر یہ آگے بڑھیں. اگر آپ اجازت دیں, اسی میں ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر جب مواقع پیدا ہوتے ہیں بزنس کے اور جابز کے, جو امبیسیز ہوتی ہیں, ہمارے امبیسڈرز ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ممالک کو وہ مواقع جو ہے نا فراہم کرتے ہیں. ہمارے امبیسڈرز دیکھ لیں, ابھی حالیہ آپ برطانیہ کے ہمارے امبیسڈر دیکھیں, ڈاکٹر فیصل, وہ سب سے پہلے تو جناب میاں نواز شریف صاحب ابھی وہ وہیں پہ تھے, ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, ہم اس سے ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. میں اگر ایک منٹ دے دوں, ان سے ملنے کے لیے وہ ان کے گھر جاتے ہیں, اس کے بعد ایئرپورٹ پہ سی آف کرنے جاتے ہیں, اور ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ جا کے معیشت پہ بات کریں, آپ ہمسایہ ممالک کی بات کریں. اور کل پرسوں انہوں نے جو پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کیا, اس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑیں پاکستان کے مسائل کو, آپ یہاں پہ اپنے معاملات میں ترجیح دیں. ان کا اصل کام کیا ہے کہ وہاں پہ روزگار کے مواقع بھی ڈھونڈیں, وہاں پہ تجارت کے مواقع بھی ڈھونڈیں, اور پاکستان کو وہ بھجوائیں تاکہ پاکستانی اس سے مستفید ہوں. چلیں ٹھیک ہے, اب آپ نے ڈاکٹر فیصل کے حوالے سے تو بات کر لی ہے, میرے خیال سے ہم اس کو نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں اب گرینڈ الائنس کے حوالے سے. جب دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی سچویشن الیکشن کی طرف بڑھتی ہے تو توڑ پھوڑ شروع بھی ہو جاتی ہے, پھر کہیں پہ جوڑ توڑ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور بالخصوص بلوچستان پہ جو ہم نے اس دن بھی پہلے بھی پروگرام میں بات کی تھی کہ اچھا خاصا وہاں پہ جو ڈائنامک ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے. آج بھی دیکھا ہے کہ کچھ اراکین چھوڑ کر چلے گئے ہیں, اور ابھی جو صالح بوتانی صاحب ہیں ان کے ساتھ ابھی 13 اراکین باقی ہیں, تو وہ کہاں جا سکتے ہیں, کیا ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, اب وہ چونکہ چوہی صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہاں کے ڈائنامکس, وہاں کی سیاست کے ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہیں, اور وہاں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو پہل کرتے ہیں, جو پہلا قطرہ ثابت ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سوچ سمجھ کر قدم لیتے ہیں.
وہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر فیصلہ کریں گے. بعض اوقات جو ہے وہ کچھ کی ٹرین بھی چھوٹ جاتی ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ جتنے بھی لوگ ہیں, دیکھیے پیپلز پارٹی میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں, نون لیگ کے اندر زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. اب یہ ہر ایک کی اپنی اسیسمنٹ, دیکھیں نا, پولیٹیکل ویژن اور پولیٹیکل اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کا حصہ بنیں گے. یقیناً میری نظر میں تو جو بندہ سیاست کرتا ہے اور جو پارٹی بناتا ہے یا پارٹی چلاتا ہے, اس کا مقصد صرف اقتدار ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ مجھے اور کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آیا. وہ چاہے اس کو بعد میں یہ کہا جائے کہ جی وہ قوم کی خدمت ہے یا جو بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ اقتدار ضرور جڑا ہے. اقتدار کے بغیر آپ خدمت بھی نہیں کر سکتے. پوزیشن میں رہ کے کسی حد تک کر سکتے, لیکن ہمارے یہاں کی سیاست اس طرح کی ہے کہ جو نان حکومت جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی بعد میں رو رہا ہوتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکا. تو پوزیشن والوں کی تو باری نہیں آتی کرنے کی, تو اور وہ کرنا بھی آپ کو پتا ہے جس لیول کے کرنا چاہتے ہیں. تو سو بیسکلی انتخابات سے پہلے جو جتنا بھی جوڑ توڑ ہے نا, وہ انتخابی مہم کا حصہ بھی ہے. وہ جمہوریت کے لیے بھی کوئی اس کے اندر پرابلم نہیں ہے, سیاست کے اندر بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ جو انتخابات کے بعد والا معاملہ ہے نا, جس کو ہم ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں, یا جس میں ہم حکومتیں گرانے اور نئی حکومتیں بنانے اور اس طرح کے معاملات ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تحریک عدم اعتماد غیر آئینی تھی, وہ آئینی تھی. میں اس پروسیس کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں ویسے یہ جو ادھر ادھر بندے آگے پیچھے کرنے کا, کسی پارٹی کے بلیک میل ہونے کا صحیح طریقے سے پوری, اب میں تو یہ کہتا ہوں آپ پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, نون لیگ ہو, تحریک انصاف ہو, لوگوں کو یہ چاہیے کہ پورا مینڈیٹ دیں تاکہ ان سے جواب لیا جا سکے. یہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا, یہ سب سے بڑا, ہم نے کل بات کر رہے تھے پرائم منسٹر, اب 3-3.5 سال بعد پرائم منسٹر جو تبدیل جہاں ہم نے ان سے سوال کرنا ہوتا ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا, وہ کہتے ہیں جناب وہ تو جا چکے ہیں, جو آنے والا وہ کہتا ہے میں تو ابھی آیا ہوں. تو آپ کیا اس سے بات کریں گے؟ جس طرح منشوریہ ابھی چوائس صاحب نے جو بات کی, ایکچولی اب پروگرام اس بات پہ ہونے چاہیے کہ جناب 2018 میں آپ نے یہ منشور دے کے آپ نے حکومت حاصل کی, یا آپ اپوزیشن کے اندر یہ چیزیں, یہ پریولیجز انجوائے کرتے رہیے ساری, جو آپ کو بتایا نا کہ جو قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ آلموسٹ وزیر اعظم کے برابر تقریباً پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں. تو یہ جو ان سے جواب طلبی کی جانی چاہیے کہ جن باتوں کو کر کے, جن وعدوں کو کر کے, جو خواب دکھا کے آپ آئے تھے, وہ جناب پچھلی دفعہ آپ نے ان کے اوپر کیا کام کیا جو آپ ہمیں پھر نئے سرے سے آپ اس لارے پہ لگا رہے ہیں. اس پہ بات ہونی چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس پہ آرگیومنٹ ہونا چاہیے. ہمیں ان پہ کوسچن اٹھانے چاہیے کہ جناب پچھلی دفعہ آپ نے یہ کہا, اب آپ کیا کر رہے ہیں. یہ جب ابھی منشور آ جائے تو پچھلے منشور کو ساتھ رکھ کے ان کو کمپیئر کریں. یہ تو آپ نے پہلے بھی کہا تھا, آپ نے تو اس بارے میں کام ہی نہیں. یہاں حالت یہ ہے کہ یہاں پروجیکٹ بتا دیے جاتے ہیں, بجٹ میں ان کے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا جاتا. بھئی یہ بجٹ میں آپ نے پیسے نہیں رکھے تھے, یہ پروجیکٹ چلیں گے کس طریقے سے؟ یہ تو صرف کہانیاں ہیں, صرف خواب دکھانے والی بات ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم ایسی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں, خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کی ایمرجنس کے بعد ہم بالکل نان ایشوز کو ہم نے ایشوز بنا لیا. جو ایشوز تھے جن پہ ڈیبیٹ کرنا ہماری بنتی تھی, یا جن کے ہم ایکسپرٹ تھے, یا ہم میڈیا والے جو کام کرتے ہیں, اس طرف آپ کی بحث آنے نہیں دی جاتی. بالکل. اچھا, جب منشور کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم گرینڈ الائنس کی بھی بات کر رہے ہیں, آج ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے بھی کچھ اضلاع کے اندر باقاعدہ ورکر کنونشن بھی کیے گئے تحریک انصاف کی جانب سے, اور پھر پرویز خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI بھی ایک ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں, الائنس اگر بن جاتا ہے ان کا. تو اس سارے سینیریو میں آپ ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی آلریڈی ایک اچھے طریقے سے اپنا وہاں پہ الیکشن کمپین کر کے گئی ہے. میں بڑا اس کو پازیٹیو لے رہا ہوں. دیکھیں, پیپلز پارٹی نے وہاں پہ باقاعدہ ایک انتخابی کمپین کا آغاز کیا, جی, اور اس کے بعد اس تک وہ PTI پارلیمنٹیرینس, کیا اس کا نام ہے, خٹک صاحب پارٹی کا, انہوں نے وہاں پہ, اب جو PTI نے وہاں پہ اپنے کنونشن اور جلسے شروع کیے ہیں, یہ ایک پازیٹیو ایک سائن ہے کہ جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ ایک پارٹی کو اس انتخابی سیاست سے باہر نہیں نکال سکتے. یہ ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے اپنا انتخابی عمل کا آغاز کیا ہے اور ان کو اجازت ملی ہے انہوں نے جلسے جلوس کرنے کی. حالانکہ چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں, دیر کے اندر پولیس نے گھیرا ڈالا, اس قسم کے 1-2 واقعات, میں سمجھتا ہوں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. جو لوگ سیاست کر رہے ہیں ان کو سیاست کرنے کے لیے سب کو برابری کی سطح پہ آپ ان کو حقوق دیں تاکہ وہ اپنی سیاست کریں. کیونکہ اگر آپ انتخابات کے اندر کسی ایک پارٹی کو سائڈ پہ کر دیں گے, کسی کو ترجیح دیں گے, آپ کے انتخابات کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے ہوں گے. یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے, عوام کا مینڈیٹ ہے, عوام کو اپنا فیصلہ کرنے دے, کیونکہ ہم نے عوام کے فیصلوں کے آگے جب بند ہے اس ملک کو نقصان پہنچا ہے, اور مزید نقصان کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اور یہ پارٹیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کل یہ روتی تھی جو جس بات کے لیے, مطلب میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ کل میں اگر فرض کریں میں آپ سے کو اپنی تکلیف آج بیان کر رہا ہوں,
کل جب میں حکومت میں آؤں تو پھر وہ تکلیف کسی اور کو تو نہیں ہونی چاہیے نا. بات تو تب بنتی ہے. یہ کیا طریقہ ہوا کہ جناب جب آپ 2018 میں آپ چیخیں مار رہے ہو اور جب آپ کا تھوڑا سا وقت بدل جائے تو آپ کہیں جناب کہ نہیں سب کچھ اچھا جی, یہ انہوں نہیں کرنی ہے. دیکھیں لیڈرز جو ہیں یہ ذمہ داریاں سیاسی جماعت کی, یہ ذمہ داری انہوں نے لی ہے. میں یہ پھر بات کہوں گا, ہمیں ہمارا کام کرنے اگر پراپر طریقے سے دیا جائے اور آپ ایشوز کو زیر بحث لائیں, یہ تمام سیاسی جماعتیں دیکھیں یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ یہ اسمبلیوں کے اندر جاتے ہیں, اس کے اوپر اب آپ اس کو عیاشی کا لفظ کہیں نہ کہیں, اس کو کہیں جو بھی ہے, تنخواہ دار ہوتے ہیں, وہاں تنخواہ لیتے ہیں, وہاں سے پیسے لیتے ہیں, ہمارے لیے کام کرنا ہے انہوں نے. تو ہمیں ان پہ سوال اٹھانا چاہیے, ان ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ آپ نے کہا تھا فلاں کریں گے. مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ میں پولیس ریفارمز کروں گا, کہاں ہیں؟ آپ کہیں جی میں یہ بیوروکریسی میں ریفارمز کروں گا, کہاں ہیں؟ کوئی کہے جی میں نے ہیلتھ بہتر کرنی تھی, کہاں ہے؟ بھائی جو ہمیں تو نہیں نظر آیا پچھلے 30-35 سال کے اندر. اب اگر بات کی جائے بشمول ڈکٹیٹروں کے, اور پھر مجھے وہ ایک ابھی یاد آیا, ایک پھر میرے منہ سے نکلنے لگا تھا, ایک صاحب آج کہتے ہیں کہ میں تو عام آدمی ہوں, آپ نے حوالہ دیا. بھائی وہ عام آدمی نہیں تھے, وہ ڈکٹیٹروں کے خاص الخاص رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بنے ہیں. یہ ہمارے سامنے ہم نے دیکھا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا ہم عام تھے, وہ عام سے خاص تک وہ جو سفر ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کے گیا. تو لگتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو کوئی اچھی پوزیشن مل سکتی ہے؟ تو وہ نہیں, یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے نا, یہ تو عوام کو بہتر ہے نا. آپ فرض کریں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک عام آدمی فرض کر لیتے ہیں کہ ایک عام آدمی ایک بہت بڑا سارا خواب دکھاتا ہے, جو جس میں عام آدمی اس کے درگاہ میں آ جاتا ہے, تو وہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں گے. اب یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ آ کر کیا وہ خواب پورے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اب میں مثال کے طور پہ میرا بھی یہ میری خواہش ہے کہ چونکہ 1 تولہ سونا کے برابر ایک لوئسٹ ترین جو شخص ہے اس کی تنخواہ ہونی چاہیے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ بڑا اچھا سٹینڈرڈ ہے. لیکن یہ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر میں فگرز کے یا سٹیٹس کے ساتھ پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کے ساتھ یہ بات کروں گا تو پھر مجھے یہ کہیں بھی پاسبل نظر نہیں آئے گی. پلے سے تو کسی نے دینا نہیں ہے. ٹھیک. اعظم صاحب, جیسے اب ہم نے دیکھا تھا کہ کل بھی جب بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی 50,000 تنخواہ اس میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے. اور نشاط صاحب نے کہا کہ یہ منشور جو ان کے پاس گزشتہ تھا, جب یہ عوام کے پاس جاتے ہیں تو عوام کو بھی چاہیے ان سے پوچھنا. اور کل کسی بندے نے یہ نہیں وہاں پہ کہا کہ جی جناب اس ملک میں تو اتنی ایوریج ہی نہیں ہے جو 50,000 ماہانہ کماتی ہو, لوگ تو اس سے کم پیسے کما رہے ہیں اور کیسے گزارا کریں گے. تو اس حوالے سے کون سٹیپ لے گا؟ پھر ایک عام آدمی اپنا سوال بھی نہیں پوچھ سکے گا. پھر وہی آ جاتی ہے, ذمہ دار پھر وہی ہیں جنہوں نے اقتدار کے ایوانوں میں جانا ہے, یا جو اقتدار کے ایوانوں میں پہلے بیٹھتے رہے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ اگر سیاست کر رہے ہیں تو وہ دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے کہ ہم قوم کی خدمت کے لیے ایوان میں آئے ہیں. جب ایوان کے اندر چلے جاتے ہیں پھر وہ خدمت والے سارے ان کے منشور, جذبے, دعوے, نعرے سب پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر ان کی جو خدمات کا پورا کٹا چھٹا ہے وہ ان کا جب ٹینیور ختم ہوتا ہے پھر سامنے آتا ہے اس عوام کے. بنیادی طور پہ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے سیاست نہیں کر رہے ہوتے. جب انتخابات آتے ہیں, چاہے وہ شخصیات ہیں چاہے پارٹیاں ہیں, وہ بیساکھیاں تلاش کر رہی ہوتی ہیں. آج بھی بیساکھیاں تلاش کی جا رہی ہیں. یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں, قبولیت کی باتیں ہو رہی ہیں, غیر مقبولیت کی باتیں ہو رہی ہیں, بیسیکلی سارے بیساکھیاں تلاش کر رہے ہیں اور اپنے اپنے لیول پہ درخواستیں اور سی وی دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارے حصہ بقدر جسا مد نظر رکھا جائے, ہمیں بھی دیا جائے. صحیح. اچھا, اب ہم کچھ بات کرتے ہیں. نگران وزیر اعظم نے جو ہے وہ نامزد کیا ہے سینٹ قائد ایوان اسحاق ڈار صاحب کو. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ بہت اعتراض کر رہی ہے. تو پہلے تو یہ بتائیے گا ناظرین کو کہ کیا اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اعتراض کرنا جائز ہے؟ دیکھیے, بطور پارٹی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا قائد ایوان نہیں ہونا چاہیے, کسی اور جماعت کا ہونا چاہیے. یہ سینٹ میں بھی ایک جو سینٹ کی انٹرنل سیاست ہے, جس طرح اسمبلی کی اپنی ایک سیاست ہوتی ہے, چوئی صاحب جانتے ہیں اس بات کو. یہ عام آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ رولز آف بزنس اور سسٹم کیسے چلائے جاتے ہیں اسمبلیوں کے. سینٹ میں بھی یہ باتیں جو باہر کی جا رہی ہیں نا, یہ اور ہوتی ہیں, جو اندر آپس میں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. وہ ہم جو کہتے ہیں یہ بائیکاٹ, جس کو آپ بائیکاٹ کہتے ہیں, یہ عام آدمی کی نظر میں یہ فلاں بائیکاٹ کرے, ایکچولی آپ روم دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو کرانا کر لو, اسی باہر نکلنے لگے ہیں اسمبلی سے. ادروائز تو پھر آپ کا آرگیومنٹ ہوتا ہے نا. اسی طرح سے یہ گفتگو عام آدمی کے لیے تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ بڑی سمپل بات ہے کہ جو اس وقت سینٹ کی کمپوزیشن ہوگی, جو وہاں پہ جو پارٹیاں, اب چونکہ باپ کے اراکین بھی نون لیگ کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں, پلس یہ ہے کہ آزاد ارکان جو تھے وہ تھے تحریک انصاف پہلے بھی, وہ باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنا وہ قائد ایوان بنایا تھا, وہ اس وقت وہ سچویشن نہیں تھی, وہ نہیں بنتا تھا. چیئرمین سینٹ کی الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا, یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں بھی دیکھا. سو اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں, پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے.
تو وہ جس کو ہونا چاہیے وہ ان سے بھی ثابت نہیں کیا جائے گا یا ان کے بھی نمبر پورے نہیں ہوں گے. تو جن کے نمبر پورے ہوں گے وہ الٹیمیٹلی قائد ایوان بنیں گے, جن کے نہیں ہوں گے وہ اپوزیشن کو ہولڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ نگران وزیر اعظم نے یہ اسٹیپ لیا ہے کہ اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اعتراض بھی کر رہی ہے, لیکن وہ اس وقت خود بھی دبئی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں, دبئی میں موجود ہیں اور آلریڈی آصف علی زرداری بھی وہاں موجود ہیں. تو اعظم چودھری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے گیم کو چینج کرنا بھی جانتے ہیں, تعلقات بھی ٹھیک کرنا جانتے ہیں, تو یہ دورہ جو ہے وہ کس قسم کا ہے؟ ابھی تو ایک بڑی خوشی کی خبر آئی ہے جی کہ یہ دبئی کا بڑا خیر سگالی کا دورہ تھا. بلاول صاحب کی شادی کا سلسلہ طے ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. بلاول صاحب کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے. ایک رشتہ دبئی میں ہے, ایک لاہور میں ہے. اچھا. اس رشتے کے اوپر غور و خوض کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے فیملی کی گیٹ ٹوگیدر تھی وہاں پہ. اچھا. تو لہٰذا جب یہ واپس آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ خوشخبری لے کے آئیں گے بلاول صاحب کے لیے. الیکشن سے پہلے شادی متوقع ہے؟ نہیں, الیکشن کے بعد ہو, الیکشن سے پہلے واپس اکٹھے آئیں گے دونوں. بہرحال زرداری صاحب بھی بلاول صاحب بھی اکٹھے کراچی ایئرپورٹ پر 29 تاریخ کو رشتے کے اوپر ناراض ہو کے چلے گئے. رشتے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. اچھا, اب ان کے بلاول ناراض نہیں ہوں گے کسی صورت. اب ان کے جانے کا ایک مقصد تو وہ سامنے آ گیا. دوسرا یہ آج ایک فیملی پکچر بھی آئی ہے جی جی, جس کے اندر چاروں فیملی ممبرز ہیں. بلاول صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, ان کی صاحبزادیاں ہیں. وہ ایک تصویر وہ جاری کی گئی ہے جس میں سب کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. اچھا, فریال تالپور صاحبہ بھی گئی ہوئی ہیں. جی. اچھا, اب جو پرائم منسٹر بھی گئے ہیں, ہمارے چیف منسٹر بھی گئے ہیں. جی جی, یہ دبئی کے دورے پہ گئے ہیں. تو زرداری صاحب نے کہا تھا کل پرسوں اپنے انٹرویو میں کہ چیف منسٹر ہمارے محسن نقوی صاحب ان کے بیٹے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ایک خوشی کا موقع ہے, منہ بولے سیاست سے ہٹ کے بھی کچھ رشتے ہوتے ہیں تو وہ بھی نبھائے جاتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی ماحول بھی گرم ہے اور ان نگرانوں کے اگر انتخابات بھی کروانے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ میٹنگ شیٹنگ کا وہاں پہ سلسلہ ہو, جو کہ نہیں ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آئینی قانونی طور پر نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آفیشیل ذمہ دار ہے, کچھ انسان کے کچھ ذاتی رشتے بھی ہوتے ہیں, اس میں ہو سکتا ہے. جیسے محسن نقوی صاحب کی ابھی ویڈیو ایک وہ وائرل ہوئی نا, وہ شرجیل میمن صاحب کے ان کی شادی تھی صاحبزادے کی, تو وہاں پہ محسن نقوی صاحب گئے تو لوگوں نے جناب کہنا شروع کر دیا کہ سی ایم جو ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن وہ ایک اپنے ذاتی تعلقات ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مطلب اس میں کوئی ایسی امپورٹنٹ خبر نہیں آ سکتی سامنے, حالانکہ پولیٹیکل چیزیں تو چینج ہوتی رہتی ہیں. بیسیکلی یہ جو نگران وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا جانا ہے یو اے ای, میں سمجھتا ہوں یہ اکانومی کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ دورہ ہے. آپ کو جب آئی ایم ایف کی یہ کس ایگزیکٹو بورڈ نے اس کے ابھی دینی اپروول, لیکن وہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی کیونکہ آپ کے تمام جتنی امداد آنی ہے دوسرے ممالک سے اس کو مشروط کیا گیا تھا آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ. وہ آپ کی ڈیل کیونکہ میچور ہوئی ہے. ابھی یہ یو اے کا دورہ ہے, ابھی سعودی عرب کا دورہ آپ دیکھیں گے. یہ دورے جو ہے نا اس سلسلے کی کڑی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں اچھی خوشخبری آ سکتی ہے, اور انشاءاللہ جو جہاں پہ سیاسی جوڑ توڑ چل رہا ہے تو وہیں پر نگران وزیر اعظم اس وقت وہاں پر دبئی میں موجود ہیں. اور جیسے اعظم چودھری صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مالی حالات کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. مزید ٹاپکس اور ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے. اس وقت ان کے حوالے سے اگر ڈیولپمنٹ دیکھی جائے تو آج چھٹی کے دن بھی نیب کی ٹیم ان کے پاس موجود تھی, تفتیش کی جا رہی تھی 190 ملین پاؤنڈز کے حوالے سے, اور القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے. ذرائع کچھ خبریں یہ بھی دے رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی مشکلات میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے, اور کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اس وقت زیادہ معاف گواہ بننے کی تیاری بھی کر رہی ہے. کیا اس بات میں صداقت ہے یا نہیں ہے, اور اگر واقعی میں چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ وعدہ معاف گواہ بن جاتی ہیں تو ان کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہوگا. اسی کے ساتھ کچھ بات کریں گے اسموک کے حوالے سے. آج ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے لاہور شہر کی تمام تر صورتحال سب کے سامنے رہی ہے, لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے, لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باوجود بھی کیا اسموک میں کمی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ماحولیاتی ادارے کی جو ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق اب تک ہم لوگ سر فہرست ہیں آلودگی میں. تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کیے جا رہے ہیں, ان سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا یہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. اعظم چودھری صاحب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کچھ چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے کہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آج چھٹی کے دن بھی نیب کی ٹیم ان کے پاس موجود تھی, اور یہ 12واں دن ہے کہ ان سے تفتیش کی جا رہی ہے 190 ملین پاؤنڈز کے حوالے سے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ مشکلات اس بندے کے لیے بڑھتے ہیں جو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سگار پی رہا ہو اور گپے لگا رہا ہو. جو بندہ پہلے جیل میں بیٹھا ہے اس کی مشکلات کیا بڑھائیں گے آپ. دوسری بات یہ ہے
کہ یہ ایک 190 ملین پاؤنڈ کا یہ ایک کرپشن کا کیس بن رہا ہے. جس بندے کے اوپر تلوار لٹکائی جا رہی ہے, اسے کہا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے کہ سزائے موت ہو سکتی ہے, سائفر کیس میں آپ کو عمر قید ہو سکتی ہے, اس کے لیے یہ کرپشن کا کیس کیا معنی رکھتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر تو یہ سیاسی کیس ہے ماضی کی طرح, تو پھر تو میں کہتا ہوں رہنے ہی دیں, قوم کے پیسے ضائع نہ کریں. پہلے بھی آپ نے اتنے بڑے صندوق بھرے تھے کرپشن کے کیسز قوم کو بتا کے, اور وہ اس پہ کروڑہا روپیہ اس قوم کا خرچ کیا, ریکوری زیرو, اور آج وہ تمام کیسز ختم ہو گئے ہیں. اگر تو یہ بھی اسی سلسلے میں ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کیس بنایا جا رہا ہے, تو اس قوم پہ خدا را رحم کھائیں. اگر اس کیس میں کچھ صداقت ہے تو بھائی آپ ان کو گرفتار کریں. وہ جو ملک ریاض صاحب جو مین اس میں ہیں ملزم, ان کے بجائے انٹرویو کرنے کے یا ان کی تقریریں سنوانے قوم کے, جو انہوں نے دکھانا ہے, اس سے پہلے ان کو گرفتار کریں اور تفتیش کریں. بشرا بی بی اگر اس میں ملوث ہے, اس کو گرفتار کریں اور اس پہ تفتیش کریں. اگر وہ کیا نام تھا, وہ فرح گوگی اور ان کے شوہر جن پہ الزام لگایا جاتا ہے جی یہاں پہ انہوں نے بڑی وہ کرپشن کی اور پوسٹنگ ٹرانسفر, بھائی انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر کرپشن کیا ہے تو خدا رہا ان کو گرفتار کریں. ہمیں کہانیاں نہ سنائیں اس قوم کو, ان کو بھی تو پکڑے. اور ہاں اصل پوائنٹ ہے جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں اپنی پوسٹنگ کے لیے, وہ اصل ملزم ہیں, ان کو سب سے پہلے گرفتار قوم کے سامنے لے کے آئیں, جو کروڑوں روپیہ دے کے اپنی پوسٹنگ حاصل کرتے ہیں اور اس قوم کو اس کا اتنا شدید نقصان بھگتنا پڑتا ہے. وہ اربوں روپیہ کماتے ہیں, قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, قوم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اصل میں سمجھتا ہوں وہ بیوروکریٹ جو ہے نا, وہ تو قابل معافی ہے ہی نہیں. جس بندے نے کرپشن کی ہے اس کو بھی مت چھوڑیں, اور جنہوں نے دی ہے, اور وہ ہر حکومت میں وہ بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور نیب کی جو ان کے اوپر سے جو تلوار ہے, صرف انہی کی گردن سے اتری ہے, باقی کسی کی گردن سے نہیں اتری, کیونکہ انہوں نے نظام جو ہے نا وہ ایسے بند کر دیا تھا اپنے ملک کا کہ نہیں ہم نہیں چلنے دیں گے. اچھا نوشاد صاحب, جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے حوالے سے کیا بات کی جا رہی ہے کہ کرپشن کرتے رہے, ملوث رہے ہیں, واقعی میں فیبریکیٹڈ سٹوریز بہت آتی ہیں, اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور وہ لوگ جو پیسے دے کر اپنے آپ کو لگوا رہے ہیں یا اس سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں, ان کے خلاف بھی تو کوئی نہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن بالکل ہونی چاہیے. ابھی چوہی صاحب نے آپ کو یہی کہا, میں دیکھیں آپ کچھ نہیں کر سکتے یار, کم از کم ان کو ان کی آج جو بندے کام کر رہے ہیں ان کو تو ان کی پوزیشن سے ہٹائیں. کہ ایک بندے پہ الزام لگ گیا, کم از کم اس کو اس پوزیشن سے ہٹا کے اس کی انکوائری کو تفتیش تو کریں. آپ تو اس کو ان کو چھیڑ بھی نہیں سکتے. اب ایک معاملہ یہ ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں, یہ بات ہے نا, دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, ہر وہ کیس جس کا کوئی منطقی انجام نہیں ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے ہی بنایا گیا تھا. یہ وقت نے ثابت کیا نا. اور آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے کہا تھا, یہ جو کل کی پرسوں کی, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ اب بھی اگر آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی, یا اگر آپ لوگوں کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر داستان تک نہ ہوگی, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. سو یہ بات یہ ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے یار, ہمارا ملک کس نہج پہ آ چکا ہے. خدا کا نام لے یار, دکھاوے کے لیے ہی کوئی 4-6 بندے ٹانگ دیں یار. مطلب کوئی تھوڑا قوم کو حوصلہ ہو جائے کہ یہاں پہ کچھ. اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنی معاشی پرابلم چل رہی تھی آپ کے سامنے. آپ کی نگران حکومت نے تھوڑا سا سٹیپ لیا, آپ کی سمگلنگ کو کرب کیا, آپ کے ڈالر کنٹرول میں آیا, اس کی وجہ سے آپ کا لوگوں کو تھوڑا سا ایک تسلی ہوئی کہ نہیں یار کوئی ایک حکومت نام کی چیز ہے, کوئی ایڈمنسٹریشن ہے جو ان کے مفادات کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے کچھ کر رہی ہے. جبکہ یہ منتخب حکومتوں کا کام تھا, نگرانوں نے کیا. مطلب دیکھیں نا, اب جو حکومتیں ہوتی ہیں, یہ کرنے والے جو ان لوگوں کو آپ یار کسی کو تو پابند سلاسل کریں, کسی کو تو سزا دیں, کچھ تو پتہ چلے کہ یہاں کو, ورنہ پھر کہہ دیں یار یہاں کوئی حکومت ہی نہیں ہے, یہاں کوئی ایڈمنسٹریشن ہی نہیں ہے, یہاں کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جا سکتا, یہاں تو اللہ کی پناہ ہے اس ملک کے اندر. اور جس جگہ آپ نے پہنچا لیا ہے, اتنی آپ وہ کر چکے ہیں, تنزلی آ چکی ہے چیزوں کے اندر, کیا ادارے ہیں آپ کے, کیا چیزیں ہیں. ٹھیک بات ہے, میں یہ کوئی منفی تاثر نہیں دینا چاہتا کہ پاکستان نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے. ہم جہاں 47 پہ کھڑے تھے وہاں سے ہم نے بہت پروگریس بھی کی ہے, ہم نے بہت سی چیزیں بنائی بھی ہیں, ہم نے ادارے بھی بنائے ہیں, ہم نے ملک بھی بنایا, ہم نے کھڑا بھی کر لیا. ورنہ دشمن تو یہ سمجھتا تھا کہ ہم شاید 1 سال 2 سال 5 سال بھی نہ, لیکن ہم ان بنائے ہوئے اداروں کو اور سسٹم کو مضبوط نہیں کر رہے. ہمیں انہیں بچانا ہے, ہمیں خود سے اپنے ہاتھوں سے ان کو خراب نہیں کرنا, ہمیں ان کو بچانا ہے. اور بچانے کے لیے دیکھیں, کہتے ہیں قوموں کی جو زندگیاں ہیں اس میں اشخاص میٹر نہیں کرتے,
पर्सन जो है ना वो मैटर नहीं करता कौमों की जिंदगी के अंदर। सो हम किन चक्रों में पड़ेंगे, एक बंदा, 2 बंदे, 4 बंदे, 6 बंदे, ये कभी भी मैटर, जो इनके पीछे अगर आप लगेंगे तो फिर आपकी यही हालत होगी जो हम जिस नहज को पहुंच गए, हमारी ये हालत हो गई। आज हम किसी से मांगने जाएं तो हमें कुछ नहीं देता कोई, आज हम कर्ज लेना चाहें तो हमें कर्ज देने को कोई तैयार नहीं है। हम फिर उन दोस्त मवालिक के तरले करके, यार अब यहाँ तो हालत ये है कि जेब में भी रखवाने के लिए पैसे भी मांग के रखने पड़ते हैं कि यार तेरी जेब से 2-4 रुपये है ना कि नहीं है, जरा हमें दे दो। ये तो हाँ यार, खुदा का खौफ करें, कुछ तो समझ लें, कुछ थोड़ा सा मतलब आप कर लें। ये इस तरह तो नहीं चल सकेगा। आप फर्ज करें आप इस काम को कितनी देर चला लेंगे, और चौधरी साहब आप ईमानदारी से बताएं, इस तरह जिस हालात में हमने पहुंचाया कितनी देर चलेगा। और फिर जो होगा ना, फिर जो होगा, मैं बताऊं, फिर जो होगा वो बहुत मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि फिर अवाम का अपने हाथ में जब ले लेंगे, फिर ये जितने जो अपने जितने बड़ी बड़ी थेरीज देने वाले, जितने बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशनें देने वाले, जितने बड़ी बड़ी वो साइकोलॉजी बयान करने वाले, तजज़िये देने वाले, फलसफे बयान करने, ये सारे जो है ना, फिर इनकी हालत देखी जाती है। फिर वो क्या करती है अवाम, दुर्गति, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देखा, और हमने और भी बहुत सी ये पिछले दिनों भी देखा था, एक मुल्क के अंदर जो है वो वज़रा जो है उनको सामने बिठा के उन्होंने फिर जो कर दे, श्रीलंका के अंदर हमने देखा। सो खुदारा हुकूमत को, जो जिसको हुकूमत कहते हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, कोई अपनी मुकन्ना जो कुछ थोड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ले। आप 10, 15, 20, 25% कुछ बेहतरी लाएंगे तो कुछ थोड़ा सा लोगों को भी यार कोई आम आदमी को जिंदा रहने दें, इससे पहले कि वोट खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे नुशात साहब ने इन डिटेल बात की कि हम लोग अगर चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपने इदारों को भी काम करने भी दिया जाएगा और तकवीयत भी देनी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ ये देखा है कि जब भी कवानीन बनाए जाते हैं या तो उनमें तरमीम कर दी जाती हैं, जब भी नई हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के काम को फिर दोबारा से पीछे ले जाती है या उसमें नई तरीके से नई डेवलपमेंट्स ले आती है। अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो आज़म चौधरी साहब, फिर आप क्या समझते हैं कि फिर कैसे ट्रायल मुमकिन होगा? देखिए, कवानीन बनाए जाते हैं कौमों के अंदर डिसिप्लिन के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। कानून बन जाते हैं, उन कवानीन के ऊपर हम अमल दरामद नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। जब आप कवानीन को देखें, और दूसरा ये होता है कि कवानीन पे जो अफराद जिन अदारों के अंदर बैठे होते हैं, जो ज़िम्मेदार होते हैं, वो एक ऐसी परसेप्शन कायम होती है कि शायद ये कवानीन पूरे उनके हाथ की वो बंदी हैं, वो जैसे मर्जी इनको इस्तेमाल करें, जबकि उन कवानीन को असल जो जिनके लिए बनाया गया है उसके मालिक भी वही है। कौम के लिए बनाया गया, कौम ही उसकी मालिक है, लेकिन उसको कौम के ऊपर ही लागू करके तो कौम का जीना हराम कर दिया जाता है। बेसिकली हम पहले भी जो बात कर रहे हैं, हमें कवानीन और इन चीज़ों से ज़्यादा हमें मजबूत पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। जब आपकी पॉलिसीज़ ठीक होंगी, आपको देखें एक मैसिव लेवल पे आपको अदारों के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, आपको मैसिव लेवल पे रिफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा। आपका थाना कल्चर है, आपको उसमें मैसिव लेवल पे उसको ग्राउंड रूट से लेकर अपग्रेड तक आपको सारा उस पर रिफॉर्म्स में जाना पड़ेगा। इसी तरह बाकी अदारे, आप अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट, महकमा माल जिसको हम कहते हैं, पटवार का माल सिस्टम बनाने का, ठीक है, वो माल बनाने का सिस्टम बेस आपको उसमें एक बहुत बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स की, ताकि अवाम की ज़िंदगी आसान हो। बाकी दुनिया के अंदर आप बेशुमार ममालिक है, चंद 1-2-4 ममालिक दुनिया को छोड़ के किसी मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी के झगड़े नहीं है। वहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं पाया जाता कि किसी की ज़मीन पे कोई दूसरा बंदा कब्जा भी कर सकता है। ये हमारा इस वक्त सबसे बड़ा इस पाकिस्तान का जो इस वक्त मसला है, कानूनी मसला है, अदालतें भरी पड़ी हैं, वो हमारे ज़मीनों के तनाज़े हैं, ज़मीनों के मसाइल हैं, चाहे वो एग्री हो चाहे अर्बन हो। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और हर बंदे को अपनी हदूद का पता होना चाहिए और उसको कवानीन के हवाले से आगाही होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ब्यूरोक्रेट या कोई अफसर जो भी ज़िम्मेदार बैठा है उसको मिसयूज़ करता है, जिस तरह बाहर दुनिया के अंदर वो उसको कटहरे में लाया जाता है, उसको पता हो मुझे भी उसको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक करप्शन करेगा ब्यूरोक्रेट, उसको आप नैब के उसमें नहीं ला सकते, पॉलिटिशियन को लेके आ सकते हैं। अच्छा, ये तो दौरा में आज चल रहा है, अब कुछ बात कर लेते हैं स्मोक के हवाले से। हमने देखा कि आज पूरे शहर में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया, लेकिन माल रोड को भी बंद किया गया था। उसके बावजूद हम आज फिर भी सरे फहरिस्त ही नज़र आए हैं आलूदगी की जो रिपोर्ट सामने आई है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के स्मार्ट लॉकडाउन लगा देने से क्या सिचुएशन ठीक हो जाती है, और ये जो स्टेप लिया गया है ये कितना ठीक था या गलत था? देखिए, ये जो टेम्परेरी एडहॉकिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ, अब जिस वक्त हम चीख रहे थे कि भाई आप ज़रा देखें कि क्या हो रहा है, आप कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई उस पर काम नहीं कर रहा, ये यहाँ पे दावा कर रहे थे पंजाब के अंदर कि जी यहाँ फसलें नहीं जलाई जा रही, जो इंडिया से फसलें जल रही हैं उनका धुआं आ रहा है।
اور پھر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز اپلوڈ کی جنہوں نے ثبوت کے ساتھ کہ ہم یہاں کھڑے ہیں, یہ فلاں فلاں جگہ ہے, یہ ہو رہا ہے, اور یہ سامنے آگ لگی ہوئی ہر جگہ. تو بھائی یہ پھر وہی بات آ گئی کہ جو آپ کی جو مقننہ ہے نا, آپ کا ایگزیکٹو, آپ کی جو ایگزیکٹو تھی ایک زمانہ تھا, یہ بڑی سٹرونگ ہوا کرتی تھی, اور یہ سسٹم کو چلنے میں, چلتے رکھنے میں اور سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتی تھی. جو ایک وقت آیا کہ اس کے اندر گھن لگ چکا ہے. اب یہ کیا کرتی ہیں, یہ مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ اس کے لیے کام نہیں کر رہے. اب حالت یہ ہے, ہائی کورٹ چیخ چیخ کے تھک گئی. لاہور ہائی کورٹ نے اتنا سختی ان پہ برتی, یہاں تک کہہ دیا کہ اس دن تو انہوں نے ان کو یہ کہنا پڑے گا, مجھے ہمیں کنٹیمپٹ لگانی پڑے گی, آپ, وہ انہوں نے کہا فیکٹریاں سیل کر دیں. ان کے لوگ جا کے ٹریبیونل کے اندر وہ کر کے کہانی ڈال کے وہ جناب وہ ڈی سیل کر لی. اچھا, جو نہیں سیل ہوئی آپ نے دن کے وقت ان کو روکا ہے, وہ رات کے وقت کام شروع ہو گئے. اب ساری رات اگر دھواں اسی طرح نکلتا رہے گا تو دن میں وہی حالت ہوگی جو ہوگی. یہ جو پرماننٹ بیسس پہ آپ نے 7 نکاتی پچھلے سال بھی پالیسی دی, آپ کو یہ ابھی شہری رحمان کا ٹویٹ آپ نے دیکھا تھا کہ گرین انوائرمنٹ پالیسی دی گئی ہے پراپر طریقے سے نیشنل لیول کے اوپر, آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کرائیں گے, اور اس وقت نہیں کرائیں گے جب کرانے کا ٹائم ہوتا ہے. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے اسموک آ جاتی ہے, ہمارا سانس لینا بند ہونا شروع ہوتا ہے, اس وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی کام کرنا ہے. اور اس سے 1 ماہ پہلے 1.5 ماہ پہلے جب اس کے معاملات جس کی وجہ سے اسموک ڈیولپ ہو رہی ہے, ہم اس کا تدارک کرنے کو تیار نہیں. اب یہاں 37 کروڑ یا 35 کروڑ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی بارش کریں گے ہم. 35 کروڑ روپے شاید جنہوں نے یہ اسموک پیدا کرنے میں, جنہوں نے یہ سارا کردار ادا کیا, ان کو 35 کروڑ کا فائدہ نہیں ہوا ہوگا. انہوں نے ایکسچیکر کو 35 کروڑ کا نقصان دے دیا, اور صرف کس وجہ سے دیا ہے, صرف اور صرف کس وجہ سے دیا ہے کہ یہ جو نیچے سے انڈر اینڈ ٹیبل پیسے پکڑنے کا معاملہ ہے, صرف ان لوگوں کی وجہ سے, ان ملازمین کی وجہ سے یا ان متعلقہ محکموں کے لوگوں کی وجہ سے یہ سارا ممکن ہو پاتا ہے کہ آپ جناب یہ جو دل کرے گا کری جائیں گے. اگر آپ کو روکا جائے گا, آپ نیا راستہ لگ رہے ہیں, اور کوئی پوچھ نہیں کیوں رات کے وقت یہ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ ہماری تو جو افسر ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں, صاحب سو رہے ہیں تو صاحب سونے کا کام. جس سسٹم کی بات نوشاد صاحب بھی کر رہے ہیں کہ اگر یہ والا سسٹم چلتا رہا تو پھر واقعی میں ملک میں سسٹم کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے, کیونکہ رولز تو بنا دیے جاتے ہیں, ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. مصنوعی بارش بھی کروانی ہے. عامر میر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم اس حوالے سے کافی اقدامات بھی کر رہے ہیں, اور چین سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے. اس تمام تر صورتحال سے نپٹنے کے لیے اب تک جو نگران حکومت نے وہاں پہ صوبے کے لیول کے اوپر جو سٹیپ لیے ہیں, آپ ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا فائزہ, سب سے پہلے تو ہمیں روٹ کاز کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اسموک کی. دیکھیں اس وقت نگران حکومت جو سٹیپ لے رہی ہے یہ ہے اس وقت وقتی طور پر ہم نے اسموک سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. یہ ڈنگ ٹپاؤ ایک کام ہے, اور نگران حکومت کو فوری طور پر, ان کو تو پہلا یہ سیزن ملا ہے نا. بیسیکلی جو الیکٹڈ حکومتیں 8-9 سال سے جب اسموک کا سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان میں, لاہور کے اندر خصوصاً, انہیں اس وقت کوئی ایسی پلاننگ کرنی چاہیے تھی. چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے, بیجنگ کی اور شہروں کی. انہوں نے اسموک, ان کا پولوشن آئی, انہوں نے وہاں پہ وہ 4-5 وہ بھٹے کی طرح کی چمنی ہیں, وہ پلانٹ لگائے, اس نے تمام وہاں کی جو ایئر تھی اس کو کلین کیا. ہمارا سب سے بڑا ایک ایشو, ایک تو ہم گاڑیوں کا ٹریفک, اس کا دھواں, دوسرا ہمارا فیکٹریز کا پولوشن, تیسرا ہمارا فصلوں کا کہا جاتا ہے جو کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنائی جاتی ہے نا بات, وہ بنتی تھی. جو سب سے بڑا اس کا روٹ کاز ہے وہ ہے ہمارا جو سینٹری کا نظام ہے لاہور کا. آپ دیکھتی ہیں ہماری سڑکوں کے اوپر ڈسٹ بہت ہے, بہت زیادہ, اور ہمارا جو سینٹری ورکر ہے جب وہ صفائی کرتا ہے تو وہ تمام مٹی فٹ پاتھ کے ساتھ جمع کر دیتا ہے. اس کے بعد صبح جب گاڑیاں چلنی شروع ہوتی ہیں وہ مٹی سارا دن اڑتی ہے, وہ لوگ سانس کے ذریعے بھی ابزارب کرتے ہیں اور وہ ہوا میں بھی جاتی ہے. وہ سب سے بڑی پولوشن پیدا کرنے کا ایک وجہ ہے. آپ دوسرے ملکوں میں جائیں, آپ کو سڑک کے اوپر ایک ذرہ مٹی کا نظر نہیں آتا. آپ صرف لاہور میں جائیں, میں آج DHS 6 میں گیا تھا, مجھے سڑک کے اوپر مٹی کا ایک ذرہ نظر نہیں آیا. وہاں پہ بالکل نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ ہے. ہمیں یہاں پہ باقی شہر کے اندر بھی اس قسم کے اقدامات کی ضرورت ہے. جی, اور جس طرح کے اقدامات کے حوالے سے بات کی گئی ہے تو اس پہ پھر انفرادی طور پر ہماری بھی کچھ ذریعہ بنتی ہیں کہ جہاں جہاں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ٹاپکس اور پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کچھ بات کرتے ہیں مرتضی وہاب صاحب کے حوالے سے. آج انہوں نے میڈیا سے کچھ گفتگو بھی کی, انہوں نے کہا کہ جی کراچی میں کل جو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا آتش زدگی کے حوالے سے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے, آپ کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس جائیے اور ان سے پوچھیے. حیران کن بات یہ تھی کہ جہاں وہ کراچی کے مسائل پہ بات بھی کر رہے تھے اور اپنے آپ کو کلیئر بھی کرتے ہوئے نظر آئے, ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی موقف تھا کہ جی کراچی کے اندر جو کچھ لوگ منشیات میں ملوث ہیں یا جو منشیات استعمال کرتے ہیں وہ میری سیاست کو کام نہیں
نہیں کرنے دیتے. ہم کس طرح سے گٹر لگا سکتے ہیں مین ہولز کے اوپر جب انہیں کہا گیا کہ مختلف علاقوں میں یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ گر کے مر جاتے ہیں یا معصوم بچوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں اس کا ذمہ دار میں تو ہوں نہیں. جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھے جو گٹروں کے ڈھکن اٹھا کے بیچ دیتے ہیں. ایک طرف یہ حالات ہیں, اور پھر بیوروکریسی کی اگر بات کی جائے تو گھوٹکی کی ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ ہیں, جب انہیں ایک عام آدمی کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یا ایک عام آدمی نے یہ کہتا ہے کہ اسسٹنٹ صاحبہ اگر آپ یہ مہربانی فرما دیجئے کہ یہ کھاد کی قیمت کم کروا دیں, تو بجائے اس کے کہ اس پہ وہ کوئی رسپانس دیتی, انہوں نے آگے سے ان کو بڑا مزے کا خیز جواب دیا. اور دوسری جانب پر ہمارے جو ہائی کمشنر صاحب ہیں برطانیہ میں ڈاکٹر فیصل صاحب, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے پاکستان کے حالات کو چھوڑیے, آپ یہاں پہ رہیے, پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے اسے ہونے دیجئے. یہ وہی کمشنر صاحب ہیں جو پتہ نہیں کس حیثیت سے نواز شریف صاحب کو ملنے بھی گئے تھے اور انہیں پھر ایئرپورٹ پہ سی آف کرنے بھی گئے تھے, اور جہاں پر بات آتی ہے پاکستان کے حوالے سے تو وہ وہاں پاکستانیوں کو یہ میسج دیتے ہوئے نظر آئے کہ جس ملک پہ رہ رہے ہیں اس کی فکر کریں اور اس کو چھوڑ دیجئے. اعظم چودھری صاحب, جیسے آپ نے پہلے بھی پروگرام کے سٹارٹ میں یہ بات کر دی تھی کہ بیوروکریسی کس طرح سے کام کرتی ہے, تو ہم نے کچھ ایسا رویہ دیکھا ہے کہ جو اس وقت ہائی کمشنر موجود ہیں لنڈن میں, جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے سافٹ امیج کے حوالے سے کام کرنے کے لیے, وہ وہاں پہ پاکستانیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے کہا کہ جی آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی فکر کیجئے, پاکستان جانے کے حوالے سے اپنے خیالات کو تبدیل کر دیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ کو؟ آپ نے یہ جو 3-4 مثالیں دی ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل آپ کے سسٹم کی مثالیں ہیں. جی, یہ تو 2-3 نام ہیں نا جو سامنے آئے جی, کہ کراچی کے میئر جن کی ذمہ داری ہے کہ کراچی کو اس کا انفراسٹرکچر اس کا ٹھیک کرنا اور اس کا جتنا بھی سینیٹیشن کا سسٹم ہے وہ ان کی ذمہ داری کا حصہ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس بندے نے کرنا ہے وہی اس کو تسلیم نہیں کر رہا. تو یہ کراچی کے جو لوگ آج تک چیخو پکار کر رہے ہیں کہ کراچی کی جو حالت ہے اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو اس لیے قرار دیتے ہیں کہ کراچی کی آج تک اس طرح ڈیولپمنٹ کی نہیں گئی, ورنہ کراچی اس وقت دنیا کے جو ٹاپ کے سٹیز ہیں ان میں شمار ہو رہا ہوتا کراچی کا. اچھا, یہ انہی رویوں کی وجہ سے آج کراچی بہت پیچھے ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنے بیوروکریٹس کے اوپر. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, ہمارے جو امبیسڈرز ہیں ان کا جو اصل کام ہے, ایک تو دیکھیں ملکوں کے ساتھ روابط کو مضبوط کرنا, یہ ان کی ذمہ داری کا ایک تقاضا ہے. دوسرا, اپنے ملک کی ٹریڈ میں اس میں حصہ ڈالنا, وہاں پہ اپرچونٹیز تلاش کرنا, وہ اپنے ملک کو فراہم کرنا. تعلیم کے جتنے بھی مواقع ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں پیدا کرنا, اپنے اسٹوڈنٹس کو آگاہ کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ریمیٹنس کے لیے میکسیمم کوشش کرنا, جو اوورسیز پاکستانیز وہاں رہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کرنا, اور ان کو مائل کرنا اس چیز پہ کہ بھائی آپ ریمیٹنس اپنے ملک میں بھیجیں تاکہ ملک کو فائدہ ہو. یہاں پہ عجیب رویے دیکھنے کو ملنے, نہ ہمیں ہمارے امبیسڈر صاحب جو ہے نا ڈاکٹر فیصل صاحب خصوصاً, نہ ہمیں وہ نظر آئے ہیں کہ کہیں وہ برطانیہ کے حکومت یا وزراء یا ان کی بیوروکریسی سے کوئی ایسی میٹنگ کر رہے ہوں جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے. الٹا وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کرنے گئے جس پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ شور مچا, میڈیا پہ بھی شور مچا. پھر وہ ایئرپورٹ پہ بھی پائے گئے میاں صاحب کو سی آف کرتے اور میاں صاحب کو مشورے دے رہے تھے. اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ان کی نظر میں میاں صاحب کے پاس کوئی عقل نہیں ہے, ساری عقل ان کے پاس ہے جو کہ 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جا کے بات کیا کرنی ہے پاکستان میں. یہ بڑی ایک مضحکہ خیز بات تھی. اور خصوصاً جو پاکستانیوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے, یہ ایک افسوسناک چیز ہے. ہمیں اس وقت ریمیٹنس کی ضرورت ہے. پاکستان کو 2 طریقے سے ریمیٹنس آتا تھا, ایک ہماری ایکسپورٹس کا اور دوسرا اوورسیز کا. ان کو بھائی قائل کریں کہ اپنا پیسہ پاکستان بھیجیں, اپنے عزیز و کارک کو بھیجیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. آپ ان کو کہہ رہے ہیں پاکستان کی فکر چھوڑیں, یہاں کی فکر کریں. یہ ایک بڑا منفی رویہ دیکھنے کو ملا. اسی طرح کا دوسرا رویہ وہ اسسٹنٹ کمشنر کی آپ نے بات کی. لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں کھاد چاہیے, ہمیں کھاد مہنگی مل رہی ہے وہ سستی لے کے دیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ رشتے کا بھی تقاضا کریں گے, آپ کو پھر بعد میں رشتہ بھی لے کے دیں. یہ ہے مائنڈ سیٹ. اب آپ ان لوگوں کو آپ دیکھیں, اسسٹنٹ کمشنر گریڈ 17 کے آفیسر ہے, ٹھیک ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جتنی ضرورت. لیکن آپ نے 1.5-2 کروڑ کی گاڑیاں دی ہیں, آپ نے ان کے آفسز آپ جا کے دیکھیں شاہانہ آفسز ہیں. بھئی وہ کیوں جائیں گے گرمی کے اندر وہاں پہ پرائس کنٹرول کرنے کے لیے؟ وہ کیوں جائیں گے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کرنے کے لیے؟ وہ تو اے سی والی گاڑی سے اترنے کو تیار نہیں ہے. ان کو اپنے رویے بدلنے پڑیں گے اگر یہ واقعی عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں نا سول بیوروکریسی, پھر اپنے رویے تبدیل کریں. اچھا, ہم اگر رویوں کی بات کر رہے ہیں تو گھوٹکی پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن گھوٹکی سے پہلے جو آج لندن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ برطانیہ میں یہ صورتحال سامنے آئی ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کے لیے زیادہ کنسرن شو کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان سے دور ہوتے ہیں, اور اپنے وطن سے زیادہ پیٹریوٹک پاکستانی وہی ہم نے دیکھے.
وہاں پر اس وقت یہ بیان دینا اور لوگوں کو یہ بات کرنا، کیا یہ ان کی ذمہ داری تھی ہائی کمشنر صاحب کی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا، اگرچہ کہ میں ذاتی طور پہ میں بھی اسی طرح کی سوچ کا ویسے قائل ہوں کہ جنہوں نے جس نے شہریت لے لی ہوئی ہے نا، وہ جس کا وہ تاج برطانیہ کا اگر یا کوئین ملک فلانی کوئین کا یا فلانے کنگ کا وہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے اس کی کیا کہتے ہیں وفاداری کا، تو وہ اب وہاں پہ رہیں، وہ زیادہ پریشان نہ ہو. لیکن یہ جیسے کہتے ہیں نا ایک ویسے ہی بات ہے، لیکن جو بندہ وہاں ہے، پاکستان اس کا اوریجن ہے، وہ پاکستان سے گیا ہوا ہے، تو بندے کو یہ خیال ہوتا ہی ہے کہ وہ کریں. لنڈن میں تھوڑا سا میں نے یہ دیکھا، یہ جو پچھلے یہ سوشل میڈیا ایمرجنس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ لنڈن میں اور ایک آدھ ملک اور ہے جہاں کے لوگ بہت وائبرنٹلی ڈسکشن کرتے ہیں اور بہت اگریسولی بھی کرتے ہیں اور اس لیے پن پوائنٹ بھی ہوتے ہیں. جی، اگرچہ ریمیٹنسز کا جو معاملہ ہے وہ شاید یورپ سے یا وہاں سے نسبت ہماری بہت زیادہ ریمیٹنسز سعودی عرب سے آتی ہیں، جو لوگ ورکرز کا گانے، کیونکہ ان کے پاس تو یہ لوگ زیادہ تر پیسہ وہیں رکھ لیتے ہیں یا اپنی فیملیز بناتے ہیں، کیونکہ یہ نیشنلٹیز لے لیتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ کمپیریٹیولی کم آتا ہے. لیکن جو بات چوئی صاحب نے کی ہے نا، دیکھیے یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا تو کام ہے کہ یہ الیور کریں. وہ اس طرح کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈیو قسم کی گفتگو ہے جس کے اندر پڑھنا نہیں چاہیے. ایک چیز ویسے بھول گئے چوئی صاحب، جو ان کا کام ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، ان کا کام سائفر بھیجنا بھی ہے. اچھا، وہ چوئی صاحب بھول گئے. اور سائفر کے حوالے سے آلریڈی کافی اب جو معاملہ ہے، اب یہ جو دوسری گفتگو ہوئی ہے نا، دیکھیے فیصل صاحب جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہم ایگزیکٹوز کی بات کر رہے تھے نا، جو یہ جو رویے ہیں، اب وہ دیکھیں نا ان کا یہ کام ہے. وہ بندی نے بیسیکلی یہ کہا ہوگا کہ جو کھاد اپنے مقرر کردہ نرخ سے زیادہ قیمت پہ مل رہی ہے اس کو تو انشور کرنا وہاں کی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. وہ مانگ رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مجھے لگی تو یہ رہا ہے. ویسے جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ شاید انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد نا میرج بیورو کھولنا ہوگا، جس کے چکر میں وہ یہ چاہتی ہوں گی کہ ابھی سے کلائنٹ بنائیں. یہ نازیبا بات ہے. بالکل یہ اس طرح کی بات ویسے ہی دیکھیے سول سرونٹس پبلک سروس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پبلک سرونٹ کو یہ میں جو بات کر رہا ہوں، پبلک سرونٹ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور آپ یہ بھی دھیان رکھیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی جسے کہتے ہیں نا نعمت ہے اس کی کہ آپ پڑھ لکھ کے اس مقام تک پہنچے. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے والا شخص جو ہے اس کے ایسے حالات نہ ہوں کہ وہ آپ جتنی سمجھ رکھتا ہو، اگر وہ سمجھ رکھتا ہوتا تو آپ کی جگہ نہ بیٹھا ہوتا. تو اس کو اس کے حساب سے ڈیل کرنا چاہیے. یہ جو یہ بات ہے نا، یہ ہے اس مائنڈ سیٹ کی. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا ہمارے یہاں بن چکا ہے، افسر شاہی کہہ لیں، ایک زمانے میں نوکر شاہی کہتے تھے، پھر افسر شاہی ہو گیا، اور اب جو اس کا جو سسٹم ہے نا وہ اس طرح کا خراب ہو چکا. آپ یقین کیجیے یہاں تو یہ حالت ہے، کوئی اسسٹنٹ کمشنر یا کمشنر یا کوئی ای ڈی او ہیلتھ یا کوئی ڈی او فوڈ کام کر لینا تو ہم سب سوشل میڈیا پہ بڑی پریز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ ایک عائشہ تھیں جنہوں نے تھوڑا سا کام لاہور میں کیا تھا، اگرچہ کہ ہمیں پتا وہ کیسے ہٹائی گئی اور کن کی ہوٹل کے معاملات تھے، اور اس وجہ سے بیچاری کو ہٹا دیا گیا. جو کوئی غلطی سے کام کر لیتا ہے وہ اس کو عوام پریز کرتی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو پسند نہیں آتے، وہ نہیں کرتے، وہ بھاگ کے اس کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. اچھا سسٹم کی جی سوری یہ جو مسئلہ ہے نا، اس ایک وجہ سے، یہ ایک واحد وجہ ہے کہ ہمارے جو پبلک سرونٹس ہیں ان کو اس کی خاص طور پہ ان کے کورس وہاں وہ حکمرانی کرنا سکھاتے ہیں، وہاں ان کو بیوقوف سیاستدانوں کو بنانا سکھاتے ہیں، پورے ملک کو بیوقوف بنانا سکھاتے ہیں. ایک سبق ضرور ان کو ساتھ ایڈ کر دینا چاہیے کہ جناب عوامی خدمت کیسے کی جاتی ہے. یہ بھی ان کو سمجھانا چاہیے کہ بطور پبلک سرونٹ انہیں کس طرح کام کرنا چاہیے کہ پبلک کا ان کو بینیفٹ ہو. وہ صرف ہمارے پہ صرف افسری کرنے کا معاملہ نہیں ہے کہ جناب ایک دفتر مل گیا اور ملازم کتنے ملے ہوتے ہیں اور کیا کچھ فیسلٹی. چھوٹے شہروں میں تو اے سی کا جو گھر ہے وہ یہاں کے آپ کے بڑے بڑے نوابوں کے برابر ہے. آگے بڑھتے ہیں، اگلی ٹاپک کی بات کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے بات کی کہ انہیں پبلک ڈیلنگ بھی سکھانی چاہیے کہ لوگوں سے بات کیسے کرنی چاہیے. کراچی کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. آتش زدگی کا جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے، پھر اس کے بعد کراچی کے ڈپٹی میئر آتے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اب کنٹونمنٹ بورڈ سے جا کے پوچھیے، اور اس میں بلڈنگ بن جاتی ہے، بلڈنگ کا نقشہ کون اپروو کرتا ہے. جب حادثات رونما ہوتے ہیں پھر اس کے بعد خیال آتا ہے کہ یہ بلڈنگ تو نقشے کے مطابق نہیں بنی تھی، یا پھر ایک دوسرے کی کورٹ میں جو گیند پھینکی جا رہی ہوتی ہے کہ تم ذمہ دار ہو، اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اصل میں نا یہ اس قسم کے بہت افسوسناک واقعات ماضی میں بھی ہو چکے ہیں، کراچی میں بھی ہو چکے ہیں، وہاں فیکٹریوں میں آگ لگنے کے، اور خصوصاً جو تجارتی مراکز ہیں وہاں بلڈنگز میں آگ لگنے کے، اور لاہور میں بھی ہو چکے ہیں. یہ لاہور کی شالوی مارکیٹ میں ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں. اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب بائی لاز ہے اس کے مطابق بلڈنگ نہیں بنتی. ہمارے جو متعلقہ محکمے ہیں وہ انڈر دی ٹیبل ڈیل کر کے لوگوں سے اس قسم کی بلڈنگز بنواتے ہیں. اس میں نہ جو حفاظتی تدابیر ہے ان کو اختیار کیا جاتا ہے، نہ ہنگامی راستے چھوڑے جاتے ہیں، نہ اس کے اندر آگ بجھانے کے لیے جو آلات نصب کرنے کی ضرورت ہے وہ نصب کیے جاتے ہیں.
اور جو بجلی کا نظام ہے اس پہ بھی وہ توجہ نہیں دی جاتی کہ شارٹ سرکٹ اگر تاریں کرتی ہیں تو اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہ لاہور کے اندر کا ایک واقعہ شالمی میں پیش آیا تھا, وہ بھی بہت افسوسناک تھا, اور کراچی میں یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے. اور کراچی میں دیکھیں اگر کنٹونمنٹ بورڈ ذمہ دار ہے یا باقی لوکل گورنمنٹ سسٹم وہ ذمہ دار ہے, جو محکمے ذمہ دار ہیں, جو افسر ذمہ دار ہیں, ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں تاکہ یہ واقعات کا سدباب ہو سکے. آئندہ نہ نالوں کے اوپر بلڈنگیں بنے, نہ اس طرح راستے بند ہوں, نہ حفاظتی تدابیر کے اور بائی لاز کے بغیر بلڈنگیں بنانے کی کوئی ہمت کرے. ٹھیک ہے, ڈپٹی میئر صاحب نے اور بھی کافی باتیں کی ہیں. ہاں جی, انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اگر بات کروں کہ جی گٹر پہ ڈھکن کیوں نہیں لگائے جا رہے, تو انہوں نے کہا یہ والی تنظیم جو ہے نا وہ میری ناکام کر رہے ہیں, آپ منشیات جو یوز کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جائیے, ان سے پوچھیے کیا یہ بیان میڈیا کے سامنے دینے کے قابل ہے, وہ مافیاز کو نہیں روک سکتے. نہیں, وجہ انہوں نے ٹھیک بیان کی ہے, یہ ہم نے لاہور میں بھی دیکھا, بلکہ سارے شہروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو کوئی ڈھکن ذرا کوئی آنکھ چرا کے غائب کیا جا سکتا ہے, وہ بیچارے نہ چاہیے, ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے, وہ یہ بیچ باچ کے اپنا گزارا کرتے ہیں. لیکن اچھا, یہ آپ کبھی یورپ میں جائیں یا وہاں جائیں تو وہاں نا ایک ڈھکن کا ایک پراپر نظام ہوتا ہے, مطلب وہ ڈھکن ایسے عام آدمی جو ہے اس کے لاک کو بھی نہیں کھول سکتا, اور یہ بناوٹ کی بات ہے, اس پہ کوئی بہت زیادہ کاسٹ نہیں آتی. اگر ہم اس کا کوئی سسٹم بنا لیں تو یہ پرابلم آپ کو بہت زیادہ نہیں آئے گی. اب یہ بات, ہاں اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ میئر صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں, یہ بڑی پرابلمٹک بات ہے. پھر مجھے یاد ہے, چوہی صاحب کو یاد ہوگا, ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں پہ تھانوں کے حدود کا مسئلہ شروع ہوتا, نہیں جی اے لاسٹ ایس سائڈ تے یہ او فلاں تھانے جو نہیں لینی ہوتی تھی, خاص طور پہ بیچارے نامعلوم اور یہ نشائش وغیرہ ہوتے تھے نا, ان کی جان چھڑانی. اچھا, جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ کوئی فوٹو اس کی طرف بھی ہوگا تو اس کو کھینچ کے لاش کو ادھر کر لیں گے کہ جناب ہم نے اپنے تھانے لے کے جانی. یہ مسئلہ یہ ہے, میئر صاحب کو یہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کنٹونمنٹ بورڈ ہو یا کوئی بھی وہاں کا علاقہ ہو کراچی کا, ہمیں معلوم ہے اس بات کا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی اپنی, لیکن یار آپ میئر ہیں, آپ کنٹونمنٹ بورڈ کے ذمہ داران سے بات کر سکتے ہیں. اور یہ دوسرا جو پرابلم ہے نا, یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مسائل بڑے عرصے سے چلتے آ رہے ہیں. ہم نے یہ تو جج صاحب کو یاد نہیں رہا, یہ ایل ڈی اے کے اندر جو کچھ ہوا تھا, یہ تو آپ پرائیویٹ کی بات کر رہے ہیں, اب یہ سرکاری بلڈنگ ہے نا, اللہ معاف کرے, وہ مناظر آج بھی میری آنکھ کے سامنے ہیں جب لوگ جو ہے وہاں سے جو نیچے لٹک کر اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے تھے, اور اسی کوشش کے اندر وہ جن حالات کو پہنچ گئے اور وہ بیچارے جہاں بحق ہوئے, چھلانگیں لگا کر. یہ ہمارے ہاں یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم نے قانون کے مطابق کام کرنا ہی نہیں ہے. یہ جتنی باتیں انہوں نے بتائی ہیں, فائر ایکسٹنگوشر سسٹم نہیں لگائیں گے ہم, فائر سٹیئرز نہیں لگائیں گے ہم, یہ سارا کچھ نہیں کرتے صرف اس لیے, صرف کس کے, اس کا ذمہ دار صرف اور صرف بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو محکمہ ہے اور اس کے اہلکار ہیں. ان کو سزائیں دی جانی چاہیے, ان کو سزا دیے بغیر آپ یہ نظام نہیں ٹھیک کر سکتے. اگر نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کی جائے تو پھر یہاں پہ جاتے جاتے سوالیہ نشان ان اداروں کے لیے بھی بنتا ہے, این ڈی ایم اے ہو یا پی ڈی ایم اے ہو, جب بھی کوئی قدرتی آفات آتی ہے ان سے نمٹنے کے لیے ہم وقت سے پہلے تیار نہیں ہوتے ہیں. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.